अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है। और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखे ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली, और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो और नाचते फिरते हो, खबर ही तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा मैं जाऊंगा ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के। बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के 2 दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में। बैठे सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो? कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रस्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। रस्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजिल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां हैं। रो पड़े, कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह
اب موضوع نہیں تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی, عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا, ڈولی ہوتی تھی, پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو, جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے, تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے, 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سید زادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے چاروں مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی, بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے, ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا, مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک, بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی, کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے, تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں, واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی, کہا اعلیٰ حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سید زادہ مزدور ہے, بظاہر پڑھا لکھا نہیں, غریب ہے, ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا, ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا, ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا, ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا, یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے. یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور کہا اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی, یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے, یہ گفتگو کریں گے. اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں, اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی, یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں. آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ. کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, پرسوں بھی روزہ رکھیں گے, اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے, اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا, ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے. اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھے, سوچ کو سمجھے. میں مضمون سارا بیان کرنا چاہ رہا تھا پر اب مجھے لوٹنا پڑے گا. اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا. اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی, صحابہ کا پیار نہ ہوا تو ایمان قابل قبول نہیں. کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ بڑا ہوتا ہے, بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جی, تو خود کیا ہے جی, یہ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے, بہت ہی بڑے باپ کے, بہت ہی بڑے باپ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی, واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں ہے, ہی کوئی نہیں, آئے گا ہی کوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علی بہرحال علی ہے, علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا, کوئی ساتھ نہیں. میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے, حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا. حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے, امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے. کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں, لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے, بتاؤ تو صحیح نا کتنے. تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں, یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے,
اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ. 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے. یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں 9-10 کی رات, چرگے کھاتے رہتے ہیں, ساری رات گوشت کھا کے گزار دیتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا, حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب, لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے. ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی. تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں. امام علی مقام بہت بڑے تھے, عبادت گزار تھے, ریاضت بڑی کرتے تھے. امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا, اپنا تھا. جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, کہتے ہیں ادھر یہ چلے جائیں. ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں, وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں, کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی. ان کو حرم شریف کی وہ قدر. لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے, دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے. کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں, ہم تو حضور کا خون ہے, بخشے بخشائیں. پیدل مدینے سے دونوں شہزادے, اور اس طرح پیدل جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا. 25 حج. تجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی, تو جہاز پہ جانا بھی پسند نہیں کرتا, تو خیال ہی نہیں کرتا کہ کتنی قدر ہے اللہ کے گھر کی. 25 حج. اور سخاوت کا یہ حال تھا, سخاوت کا, کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں 1,00,000 دینار سویرے آیا. کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے, 1,00,000 دینار. اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے, اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی. فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے لے جاؤ, تھوڑے سے. فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے. اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے. آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں, ایک کرتا ہی نیا لے لیتے. تو فرماتے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا, لفظوں پہ غور کرنا. فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا, پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا, پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں. امام حسین نے سخاوت کی, عبادت کی, ریاضت کی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, درگزر کیا, پیار کیا. امام حسن کی بات ہے, ایک لونڈی آئی. ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا, شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے, اس لیے تباہ ہو گئے. پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے, اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں. امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی, وہ دودھ لے کے آئی, دودھ گرم تھا, آپ کے اوپر گر گیا. اور وہ تھی بھی اسی طرح کی, اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی, کنیز تھی گھر. دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی, اب تو بہت سخت غلطی ہے. گرم دودھ امام پہ پڑ گیا. تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی امام حسن نے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے, ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے, ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے. امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا تو آزاد ہے, اب تو لونڈی نہیں. اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا, میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے, حضرت محدث سے باولپور سے, 3000 کتاب کے مصنف, بہت بڑے عالم. میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا, تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی, استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا. کہنے لگے جزاک اللہ, بارک اللہ, اللہ مزید فزید, اللہ علم دے, فضل دے. تو میں نے کان میں کہا, میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے, میں آپ روڑ چھڑ دا. اس نے کیوں یہ کیا ہے, مگر اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت, آپ نے اتنی دعائیں دے دی. بزرگ جلال کا مزاج نہیں. وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یوں امام حسین, امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا, اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا. ہم سب کے بچے شہزادے ہیں, جتنے بھی ہم ہیں نا,
میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے۔ میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے، اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے۔ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں، میں دیکھ پکاواں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں، اگر میرا کام ہو جائے تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں۔ تو میں کہا تینوں پہلا نہیں تھی پتا میرے کو کوئی نہیں؟ کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا؟ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا، یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں۔ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں، 2 دنوں کی بھوک تھی، پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے، آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے، روزہ رکھا، تیسرا دن ہے، تیسرا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے، تم پہلے روٹی کھاؤ۔ لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی،
یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے, حضرت علی نے ڈیوٹی کی, ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں, لاچار ہوں, گھر بھی کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے, تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا, کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی, مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے, بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ کرائی, ٹریننگ. ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے. اور دین کا معاملہ, چوری آتے ہیں بچے گھروں سے چوری نمازیں پڑھنے, داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے. سب سے پہلا انہوں نے ٹریننگ کی, دین کے لیے تیار کیا, ہمتیں بدھائیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی, شہزادی کی. کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟ آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے. سب سے بڑی شہزادی سیدہ, بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے, تھوڑی سی رقم تھی, تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا, ساری تیاریاں کی, کھانے چنے, جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا. اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی. سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں, کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا, پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا, السلام علیکم کہا, اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا, بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا کا پتہ کرو. حضور چلے گئے پر بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے. میں قریب بیٹھا, میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے, کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے, اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, ہر عورت کے لیے جائز ہے, کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی, وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے, کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. بھائی یہ حقیقتیں سمجھو. جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ, کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا. الا ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے, جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. خدا را
ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی، اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو، لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے، مکان بنگلہ کاریں پجارو یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. مضمون کو سمیٹنا ہے. میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں. خیبر کی، خندق، کربلا نہیں، حق و باطل کی. کون سی بولیں؟ نہیں، ایک دفعہ سارے بولیں آپ کو ثواب ہوگا، کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم نہیں نماز پڑھتے، تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی. یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا. اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی، تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے؟ وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں، میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا، شراب، زنا، جوا، بدکاری عام کر دی، لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا. یہ نمازی ہیں. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلا؟ یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے. وہ کہتا میری فوٹو دیکھی نہیں، میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں، دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی، میں نے بھی عید پڑھی ہے، جمعہ پڑھا نہیں میں نے. میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں، مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا. امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا. پر میں کیا کروں، کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے. اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں. اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم
تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی. پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں. انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے. خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے، اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے. یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی ساتھ سویا کرتا، آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے. یہ سارے تماشے کرنے والے، جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی، یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھول بجانے، عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے. ابھی خیال کریں، ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ، پتنگ بازی بھی کرو، سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. معاذ اللہ. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک، دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے. ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو. ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو. شراب کباب بند نہ کراؤ. آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے، سارے تماشے. بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنے گی، کلب نہیں بنیں گے. یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ. امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے وقت نماز اور صبح یہ. فرمایا نا لا الہ الا اللہ. کس طرح کا امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا خودی کا سر نہاں. اقبال ترجمہ کرتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی. ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، انہوں نے ترجمہ کیا. وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی. مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے مجھے، ان کا یہ مصرع بڑا ہی پسند ہے. اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا. دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا. ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی. مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. میرے بھائی امام حسین، اب پتہ کیا کیا کریں، ایک معروف نعرہ ہے امام حسین تو زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے، قیامت تک کی زندہ باد ہے. حسین ہی تو زندہ باد ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں، حسین ہی تو. اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا، اٹھنا، آپ یقین کریں
جب کمر جھکنے لگتی ہے امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے، یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیسے زندہ باد، یہ نعرہ ضروری ہے. مرد آباد، اس نعرے کی ضرورت ہے. اس نعرے کی حسین تو زندہ باد ہے لیکن حسینیت زندہ باد. اور مرد آباد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں. یزید مرا پر یزیدیت وہ سسکتی ہے، دم توڑتی ہے، پر کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی. کھڑے کرو اپنے آپ کو. کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں؟ حسینی بنو، حسینی بن کے زندہ رہو. کوئی کھا نہیں جائے گا، کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے. کیا فتویٰ دیا میں نے؟ حرام ہے، حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی، اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں. تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں، کوئی حاجت نہیں. اگر شرابی، کبابی، زانی، بدکار سے دوستانہ ہے، اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والوں کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا. اس لیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، کوئی مطلب نہیں اس بات کا. امام حسین کو ماننا تو پھر ڈٹ کے مانو. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. برما کی بات کرو، برما کے مسلمان کی بات کرو، فلسطین، کشمیر، ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی، جب نظریہ حسینی ہوگا پھر کھڑے ہوں گے. 10 محرم ضائع نہیں کریں. اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں، وہاں جا کے شریک ہو. ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد منانے، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، حسین ہے. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محرم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی میں نے سیرت بیان کی. اب تھوڑا سا واقعہ کربلا پورا تو تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا، لیکن اس کے اغراض و مقاصد، جو اہل البیت کا مقام، ان کی فضیلت، یہ تھوڑا تھوڑا میں بیان کر دوں گا. تفصیل تو اس علماء پورا مہینہ بیان فرماتے رہیں گے. آپ حضرات سنیں جا کر مساجد میں اور کتابوں میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، سبق بھی حاصل ہوگا. اللہ کے سب سے محبوب اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً آپ کا خاندان بھی سب سے محبوب ہوگا، سب سے پیارا ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری آدم کی نسل میں سے عربوں کو پسند کیا، پھر سارے عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرب سردار ہے مضر، ان کو پسند کیا، پھر مضر کی نسل میں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند کیا، پھر قریش کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو پسند کیا جو آپ کے پردادا ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتے آئے. آدم کی ساری نسل، اس میں سے عرب الگ، پھر عربوں کی چھانٹی، اس میں سے مضر الگ، پھر مضر کو چھانٹ کر اس میں سے قریش الگ، پھر قریش کو چھانٹ کے اس میں سے ہاشم الگ،
پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاشم کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ تو اہل البیت یعنی میرے نبی کا گھرانہ، ان کی فضیلت کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو درود ہمیں نماز میں ہمارے نبی نے سکھایا کہ نماز میں اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد علی وعلی آل محمد، پھر علی دو دفعہ آیا، اللہم صلی علی محمد پھر وعلی آل محمد، یعنی دو دفعہ علی الگ الگ ذکر فرما کے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے اوپر مستقل درود پڑھو، میری اولاد پر الگ مستقل درود پڑھو۔ اس کے ذیل میں نہیں فرمایا علی محمد وعلی آل محمد، میرے اوپر برکت کی دعا مستقل مانگو اور میری اولاد کے لیے مستقل مانگو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کے نبی کی آل کا، ان کے خاندان کا، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کمال درجے کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمائی۔ اس خاندان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو چنا اور ان کو اپنا حبیب بنایا، خلیل بنایا، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، حاشر، رشید، ناصر، نصیر، نبی العالمین، رسول العالمین، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، ہادی و مہدی، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، یہ سب خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور جیسے ان پر اپنی نظر کرم فرمائی ایسے ہی ان کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ بیگمات کے بارے میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیگمات سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی نکاح باقی ہے۔ ہر آدمی کے جانے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ عدت کے بعد جس سے چاہے جہاں چاہے شادی کر لے، لیکن میرے نبی کی بیگمات کو یہ عزت حاصل ہے، ان کا نکاح باقی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، میرے محبوب بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ اب آپ اور کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر آپ اور کوئی شادی کر سکتے ہیں۔ بیگمات، پھر اولاد، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے،
جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے۔ پورا واقعہ سنا دوں، پوری حدیث۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، بچے سوئے تھے، علی بھی سوئے تھے۔ حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں پانی کے لیے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، وہ نہیں لیا، باہر نکلے۔ صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی تھی، ایک بہت کمزور، جس میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا۔ آپ نے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ پورے بھر گئے دودھ سے۔ آپ نے تازہ دودھ نکال کے گلاس بھر کے اندر آئے، تو حسین بھی جا گئے تھے۔ تو حضرت حسن سے آگے بڑھ آئے، آگے لپک کے لینے لگے، تو آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے تو دونوں سے پیار ہے، لیکن حسن نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں گا۔ تو ان کو پلایا، پھر حسن کو پلایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو اور میں، یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا، وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا، اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں ارشاد پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل السنت والجماعت کے اصول میں سے ہے اپنے دلوں کو، زبانوں کو اصحاب رسول کے بارے میں صاف رکھنا، پاک رکھنا، اور اہل بیت سے محبت کرنا، اور ان سے دوستی رکھنا، اور اللہ کے نبی کی وصیت کا ان کے بارے میں خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غدیر خم میں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک فرمانا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، اس میں مسلم کی روایتوں نے نقل کی۔ آگے عقیدہ طحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کی عبارت ہے نبغض من یبغضہم، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اچھے نام کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ۔ ان سے محبت دین اور ایمان ہے اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر ہے، نفاق ہے، نافرمانی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے نبی من احسن القول فی اصحاب رسول، میں اس کو عربی میں بھی پڑھ دوں، نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم ولا نذکرہم الا بخیر وحبہم دین و ایمان و احسان وبغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ اس کا ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ پھر آگے فرمایا من احسن القول فی اصحاب رسول اللہ، جس نے اصحاب رسول کے بارے میں اچھا بول بولا، وازواجہ الطاہرات، اور آپ کی پاکیزہ بیگمات کے بارے میں صحیح بول بولا، وازواج الطاہرات من کل دنس، جو ہر برائی سے پاک، ہر گندگی سے پاک، وذریاتہ المقدسین من کل رجس، اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس اولاد کے بارے میں جس نے اچھا بول بولا وہ نفاق سے، منافقت سے بری ہو گیا۔ یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور یہ میرے سامنے صحیح روایات ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے کہ ان کا خیال رکھنا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، 2 مسلمان جماعتوں میں ان قریب یہ صلح کروائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمایاں کرتی ہیں، بڑا کرتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ
جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی، اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا۔ ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے، ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ایک روایت یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب البر والصلہ میں، کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچیاں تھیں، تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت فرما لی، رزق کی معاش کی تلاش میں۔ وہاں پہنچیں تو پوچھا کوئی یہاں سردار، کوئی سخی، چونکہ نووارد تھیں تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے، اور ایک یہاں آگ کا پجاری آتش پرست ہے، وہ بھی بڑا رئیس، بڑا سخی مالدار ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں۔ وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اس سے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں، پردیسن ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگے تیرے پاس کوئی، عام طور پر جو اہل البیت ہیں ان کے پاس لکھا ہوا نسب نامہ ہوتا ہے، میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے۔ تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں، غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں، وہ جو آگ کا پجاری تھا، اور اپنا تعارف کروایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ۔ جاؤ، انہوں نے کہیں ٹھہرایا ہوا تھا، ان کو لے کر آئے، سرد رات تھی، ان کو کھانا کھلایا، سلا دیا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر۔ تو وہ کانپ گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے، تو اہل بیت میں سے ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار، وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچایا کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی؟ کہا جی وہ تو وہ لے گیا، وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا۔ وہ بھاگے اور جا کے اس کے دوڑ دروازہ توڑا۔ وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو وہ رئیس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے 300 دینار لے لو۔ 300 دینار کوئی آج کا 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کہ مجھ سے 300 دینار لے لو۔ اور وہ
خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو۔ تو وہ رونے لگا، کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کروں؟ کہ میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے، سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کہ میری آنکھ کھلی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے۔ یہ اہل البیت ہیں، اور یہ کوئی 300-400 سال کے بعد کی نسل ہے، تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا، زین العابدین کا کیا مقام ہوگا، زینب کا کیا مقام ہوگا، فاطمہ کا کیا مقام ہوگا، علی کا کیا مقام ہوگا، عباس کا، جعفر کا، عقیل کا۔ آل و رسول ہیں، حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد۔ ان 4 حضرات کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں سب سے عالی شان ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسن حسین یعنی حضرت فاطمہ سے چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے 7 شادیاں اور کیں، ان سے بھی آپ کی اولاد ہے، وہ بھی اہل البیت ہیں، چونکہ حضرت علی کی اولاد ہیں، ان پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت، وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عرب عام آدمی بھی بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے، اور اگر وہ سردار ہوتا تھا تو اس کے لیے تو بہت بڑا عیب تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی ایک دفعہ گھر سے باہر آئے، حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا تھا، یہاں اٹھایا ہوا تھا، کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا تھا۔ حیران پریشان ہو گئے سارے، ایک بدو حیران ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا، اتنا پیار ان سے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے، کہتے این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بچے دوڑے دوڑے آتے، تو آپ ان کے لیے ایسے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک دیتے، گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹیک دیتے، اور ان سے فرماتے اور میری کمر پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے۔ پھر فرماتے تمہاری سواری کیسی ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اس طرح بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے تھے۔ اور میں پچھلے اس میں مضمون میں نے اشارہ کیا تھا، دوبارہ کہتا ہوں، جب حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی بہادر دلیر جنگجو، ان کا نام حرب رکھا، جنگجو۔ تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب کا نہیں، حسن۔ حسین پیدا ہوئے، حضرت علی نے نام حرب رکھا۔ آپ نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا یہ حرب کا نہیں، حسین۔ پھر کہا یہ 2 نام آج تک انسانی نسل میں کسی کے نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ نام سنبھال کے رکھے تھے۔ جن کے نام اللہ رکھے وہ ان کی ہستی کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کا نام رکھا، محمد پہلے آسمانوں پہ طے کر دیا تھا۔ یا حضرت یحییٰ کا نام رکھا، لم نجعل له من قبل سمیہ۔ یا پھر حسن اور حسین کا نام اللہ نے اپنے خزانوں سے تجویز کر کے زمین پر اتارے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، ایسے زبان باہر نکالتے یوں، تو حسن زبان پکڑنے کی کوشش کرتے تو آپ زبان منہ میں لے لیتے، پھر کیسے اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے وہ آپ کی زبان چوستے تھے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے نبی کی زبان کو چوسا ہے۔ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر
ابن زیاد مردود کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ منہ پہ چھڑی مار رہا تھا، ہونٹوں پہ، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کمبخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت حسین کو ایسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تو ہاتھ پکڑے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے، پھر کہنے لگے آؤ پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ، تو ان کو ایسے چڑھاتے 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 یہاں سینے تک لے آیا، ایسے کرتے کرتے سینے تک لے آیا، پھر ایسے گلے سے لگایا۔ دونوں بھائیوں سے مل کر کھیلتے، کشتی کرتے، دونوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے اور حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن بچوں کے کھیل کھلانے میں جبریل اترتا ہو وہ کیسی شان والے ہوں گے۔ طارق جمیل کی گندی زبان ان کو کہاں سے بیان کر سکتی ہے؟ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل اہل بیت کی محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے، ان کے مراسیوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے نبی کا، تیرے نبی کے گھر کا مراسی ہوں، نہ میں عالم ہوں نہ میں ذمہ دار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے بس اپنا اور اپنے حبیب کا اور اس کے گھر کا مراسی بنا دے۔ ہم اپنے مراسیوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے میرے اوپر بھی نظر کرم کر دینا۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان ہستیوں کو جن کے کھیلنے کے لیے جبریل آسمان سے اترتا ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک کو زہر دے دیا، ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شہزادے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے، نماز فرض، سنت نفل نہیں، فرض نماز، اور حسن آ کے چڑھ گئے کمر، کبھی حسین ہوتے تھے کبھی حسن ہوتے تھے، اور آپ سجدہ لمبو کر دیا۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ پہلی صف کے لوگوں نے ایسے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے آگے ہاتھ بڑھا کے پکڑ کے اتارنا چاہا، تو آپ نے ایسے سجدے میں نیچے سے دیکھا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ سے یوں روک دیا کہ میرے بچے کو کچھ نہ کرو۔ آپ رکوع کرتے تو حسن ٹانگوں میں آ کے بیٹھ جاتے، تو یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے یوں نکلتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ سجدے میں جاتے اور حسین چڑھ جاتے، حسن چڑھ جاتے، تو آپ آرام سے سجدے سے ایک ہاتھ سے یوں اپنے بچے کو پکڑتے اور پھر دوسرے ہاتھ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اٹھ کر بچے کو نیچے بٹھا دیتے تھے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو نماز میں آنے سے روکو، یہ میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے۔ فرض نماز، چلو نفل میں تو گنجائش ہوتی ہے، سنت میں بھی گنجائش ہوتی ہے، فرض نماز، اور پڑھانے والا امام، خود امام، کوئی مقتدی بھی نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا کہ بچوں کو روکو میری نماز خراب کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ ان کو نماز میں کھیلنے دیا، کمر پہ کھیلنے دیا، رکوع کے دوران آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ کھیلنے دیا۔ امت نے کیا کیا؟ ایک کو ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور ایک دفعہ آپ جمعے کا بیان فرما رہے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ حسن حسین چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، ایک دم اترے، تیزی سے مجمع کو چیرا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے، تو آپ گئے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا، آ کر ممبر پر بٹھا کے بیان شروع فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، آپ کسی سے بھی تو فرما سکتے تھے کہ یہ میرے بچے دروازے پر کھڑے ہیں، ان کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ جمعہ کا واجب خطبہ چھوڑ کے بھاگ پڑے اور جا کر انہیں اٹھایا اور لائے اور اپنے پاس بٹھایا، اور حضرت حسن کا چہرہ مہرہ اور کمر تک اللہ کے نبی کی کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی۔ حسین اس کا برعکس، سر، چہرہ مہرہ، کمر علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ۔ اس مشابہت کی وجہ سے ہمارا نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔
لیکن دونوں سے پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسن آپ کے پیٹ پہ بیٹھے کھیل رہے تھے، پیشاب آیا، وہیں پیشاب شروع کر دیا، آپ کی ناف کا نشانہ بنا کے پیشاب شروع کر دیا۔ میرے نبی نے جنبش تک نہیں کی۔ ہم سب بچوں والے ہیں، جو ہی بچے کے پیشاب کا احساس ہوتا ہے اٹھا کے ہم نیچے بٹھا دیتے ہیں، بستر پر ڈال دیتے ہیں کہ پیشاب نہ کر دے، لیکن میرے نبی پاک پاکیزہ ہستی حسن کا سارا پیشاب اپنے اوپر لیا، جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو بٹھا کر پھر اپنا جسم دھو لیا۔ یہ محبت تھی میرے نبی کی اپنی اولاد کے ساتھ۔ اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی۔ بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا، بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا۔ ان کی محبت کو ایمان قرار دیا، ان کے بغض کو نفاق قرار دیا۔ ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ۔ میرے بھائی بہنوں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں، ان کے حق میں کمی نہ کریں۔ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے اس خاندان کو چنا، اس گھرانے کو چنا، اور ان کو سب سے افضل، اکرم، برتر، اعلیٰ، اجمل، احسن، ازکا، احلم، انور، اطہر، جتنے بھی لفظ لوں چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن یہ خاندان اس سے بڑا ہے، اونچا ہے، خوبصورت ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ آپ میرے بچوں سے اس سے پیار کرو، مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت ہماری طرف خود بخود متوجہ ہو جائے، خود بخود متوجہ ہو جائے گی۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، بس فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ حسن حسین گم گئے ہیں، کہیں کافی دیر سے گھر نہیں آئے۔ آپ پریشان ہو کے باہر نکل گئے، اور سب صحابہ سے کہا بھاگو ان کو تلاش کرو، اور خود بھی آپ بھاگ پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ اور حرہ کی پہاڑیوں کی طرف نکلے تو جدھر آپ گئے ادھر ہی اللہ نے ان کو بٹھایا تھا۔ آگے پہاڑیوں میں گئے تو دونوں بھائی آپس میں گلے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے سایہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جن سے اژدہاؤں نے محبت کی، ہائے ہائے ہائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، جی احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عراق سے ہوں۔ کہا ہائے ہائے ہائے، حسین کو ذبح کر دیا اس وقت تو مسئلہ نہ پوچھا، اور مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا اژدہا دونوں کے سر پر ایسے کھڑا ہوا تھا۔ جب آپ قریب آئے تو اژدہا نے آپ کو دیکھا تو ایسے سر جھکایا اور چپ کر کے واپس چلا گیا، اور آپ نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر تشریف لائے۔ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کی اولاد ہے۔ اللہ کی قسم، ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے۔ میں نے اپنے مدرسے کا نام حسنین اسی محبت میں رکھا، اپنے اسکول کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا، اپنی ویب سائٹ کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا، کہ چلو ہم محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نام تو آ جائے کہ ہم بھی ہیں تیرے چاہنے والے، ہم بھی چاہنے والوں میں شمار کر لیے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کہے کہ میرے گھرانے سے محبت کرنے والے آ جاؤ، تو کہیں آخر میں کوئی ہمیں بھی جگہ مل جائے کہ اللہ کے محبوب ترین، پیارے، اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی، جنت میں سب سے پہلے میں، تو، حسن، حسین، فاطمہ ہم داخل ہوں گے، پھر ہماری اولاد داخل ہوگی، ہماری بیویاں داخل ہوں گی، ہماری اولاد داخل ہوگی۔ اور اگر ہم اس آیت کو لکھیں کیا ہے، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے، تو میرے نبی وسیلہ میں ہیں
اور آپ نے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اور میرے نبی کی جنت فردوس، فردوس میں سے وسیلہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت عرش کے ساتھ لگی ہوئی، وہیں میرے نبی کے داماد ہیں، وہیں ان کی بیگم ہیں، وہیں ان کے بچے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس کو عزت دینا ہم سب کے پر واجب ہے اور ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت محبت کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا، قبول فرمایا، اور انہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ 1,24,000 کی جماعت نبیوں کے بعد وہ جماعت ہے۔ آپ اللہ کی ترتیب پہ غور کریں، 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ آئے، وہ معصوم پاک تھے، انہیں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ملا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں، صحابہ کے بارے میں بھی اپنی زبان کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، چونکہ میرا اللہ، میں نے پہلے آیت پڑھ کے سنائی تھی، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے گنجائش نہیں کہ ہم ان پر تنقید کریں یا کوئی بے ادبی اور گستاخی کا لفظ بولیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی عزت، محبت، قدردانی نصیب فرمائے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ازواج امہات المومنین کی اللہ تعالیٰ میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر، تو میرے نبی نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، کہ میں نے جس عورت سے شادی کی یا میں نے جس کو اپنی بچی دی، پہلے آسمان سے جبریل حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی نکاح میں دی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جہاں بیٹی دی اور جس کی بیٹی میں نے لی، جن جن عورتوں سے میں نے نکاح کیا، جن جن نوجوانوں کو میں نے اپنی بیٹیاں دی، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان سب کی محبت، قدردانی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔